रहीम मेरा हक़ विरासत सीज़न 2 हक़ महर सीज़न 2 इश्क ज़िद्दी इश्क मेरा मुंतहा चौहान किस्त नंबर 8। वो जो अपनी मैक्सी से उलझी आईने के सामने खड़ी इसके हुक से बाहर निकालने की कोशिश करती हलकान हो रही थी। दरवाजे से मीर हादी को अंदर आता देख टिटरी थी। हाथ उसके पीछे थे, वापस आगे आए थे। दिल की धड़कन भी बेख्तियार बढ़ी थी। मीर हादी वहीं स्टिल हो गया था। आनिया का होश रुबा रूप देखकर वो मिसमार हुआ था कि हाथ एक बार फिर दिल के मकाम पर जा ठहरा था। बेख्तियार ही उसकी तरफ कदम बढ़ाए तो आनिया ने रुख फेर लिया। वो पलके झुका गई थी, सांसों की रफ्तार में तेज़ी आ गई थी। मीर हादी ने हाथ बढ़ा के उसके हुक से बाल निकालने चाहे। गर्म हाथों का लम्स महसूस करती आनिया जी जान से लर्जी थी। बाल निकालता हुक भी खुल गया था। हादी ने फ़ौरन से हाथ पीछे खींचा और रुख मोड़ लिया। वो अपनी कैफियत नहीं समझ पा रहा था। फ़ौरन से ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ गया था। दरवाज़ा लॉक कर गया था और दिल के मकाम पर हाथ रखे दरवाजे से टेक लगा के खड़ा हो गया। क्या है इस लड़की में ऐसा कि मेरा दिल मेरे इख्तियार में नहीं रहता? ऐसा मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ। फिर इस लड़की को देखकर ये दिल इतना क्यों धड़कता है? अपनी अजीब सी कैफियत हादी बिल्कुल समझ नहीं पा रहा था। तभी मोबाइल पे होती वाइब्रेशन पर वो चौंका। हाँ बोलो इमरान, इसके ख़ास आदमी का फ़ोन था। सर बुरी खबर है एक। वो थोड़ा अटक के बोला। मीर हादी के माथे पर बल पड़े। सर इनमें से एक आदमी की डेथ हो गई है। मीर हादी ने लब बीचे। और दूसरा? सर वो भी अभी सीरियस कंडीशन में है लेकिन सरवाइव कर जाएगा। मुझे एक ही आदमी चाहिए अपने दुश्मन तक पहुंचने के लिए। जो मर गया उसकी लाश को ठिकाने लगा दो। कहते ही फ़ोन बंद करता वो मुड़ा था लेकिन अपने पीछे आनिया को खड़ा देखकर वो एकदम से चुप हुआ था। आनिया के चेहरे के तासुरात से लग रहा था इसने सारी ना सही लेकिन आखिरी बात सुन ली है। धीरे से चलता उसके पास आया। दूर रहे मुझसे। आनिया ने कांपते वजूद से पीछे होते उंगली उठाकर मीर हादी को वार्न किया था। उसकी आंखों में आंसू देखकर मीर हादी फिर दिल हारता महसूस कर रहा था। आप एक कातिल हैं। बेयकीनी से वो आंसुओं से तर चेहरा ऊपर उठाते मीर हादी को कांटों पर घसीट गई थी। और मेरे घर वाले आपको शरीफ समझते रहे। आनिया दुख से बोली। आनिया ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। मीर हादी ने इसे समझाना चाहा। दूर रहकर बात करें। उसकी पेशकदमी पे आनिया ने गुस्से से कहा। इस बार मीर हादी को इसकी ये बात तैश ही दिला गई थी और जारहाना अंदाज में आगे बढ़ता इसे कंधों से दबोचा था। बस खबरदार, एक बार और अगर आपने अपनी ज़बान से कातिल का लफ्ज़ अदा किया तो मैं भूल जाऊँ आप मेरी बीवी हैं। मीर हादी की सख्त और सर्द अंदाज पे हानिया एक पल को सहम गई थी। उसकी हिरनी सी आंखों में मीर हादी को अपना दिल डूबता महसूस हुआ था। किसी का कातिल नहीं कोई, क्या कोई भी नहीं? मेरे ऐसे फिर से बेबसी से यकीन दिलाया। लेकिन आनिया की आंखों की बेयकीनी से अंदर ही अंदर मार रही थी। जिसने रात मुझ पर हमला किया इसको सेल्फ डिफेंस में मारा था। यह ज़ख्म इसी की देन है। मजबूरन कुछ सच झूठ की मिलावट करते मीर हादी ने आनिया को सच बता दिया। आनिया ने एक पथराई नज़र से उसके बाजू की जानिब निगाह दौड़ाई। हाँ वहाँ कल ही तो इसने देखा था मीर हादी को गोली लगी थी और ये सच था। मतलब वो सच कह रहा है? आप सच कह रहे हैं? आनिया ने डरते डरते पूछा। नहीं, झूठ बोल रहा हूँ, नाराज़गी से कहता वो पीछे हटता ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा खोलता बाहर निकला। आनिया भी उसके पीछे बाहर निकली थी। बात सुने प्लीज़, बात सुने, नाराज़ तो ना हो। वो भी पीछे भागी लेकिन मीर हादी के मुड़ने पे वो बुरी तरह से इसके सीने से टकराई। पीछे होती वो लड़खड़ाई थी कि मीर हादी ने उसकी कमर में बाजू हमाइल किए इसे अपने साथ लगाया। दोनों की नज़रें एक लम्हे को टकराईं। दोनों के दिल एक ताल पे धड़के थे। सुने, मीर हादी ने उसकी अपनी नज़रों के हिसार में लिया था। आप नाराज़ हैं? आनिया ने हकलाते हुए कहा। इतनी प्यारी और ख़ूबसूरत बीवी से कौन नाराज़ हो सकता है? इसके बालों में चेहरा छुपाए वो उसकी गर्दन पे अपना गर्म भरा नरम लम्स छोड़ गया था। वो जी जान से लरस गई थी। वो आनिया ने हलक तर किया लेकिन आवाज़ ने साथ छोड़ दिया था। क्या हुआ? इतना क्या सोचने लगी? उसके चेहरे पे आए बालों को कान के पीछे करते हुए बहुत वार गिरफ्तगी से देखते धीमे लहजे में पूछा। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। बामुश्किल अल्फाज मुंह से निकले। मीर हादी की ज़रा सी कुर्बत ने उसका सांस लेना मुहाल कर दिया था। हमतन गोश हूँ। मीर हादी के हाथ अब उसके बालों में गर्दिश कर रहे थे। वो उसके पास थी और इसके महरम बन के उसकी दस्तरत में ये एहसास इसे बहका रहा था, इसे अपना बनाने के लिए उकसा रहा था। मैं हाउस जॉब स्टार्ट करना चाहती हूँ, झट से कह दिया। एक पल को मीर हादी चुप ही हो गया था और गहरा सांस खारिज करते पीछे हुआ
اور کبڈ کی جانب بڑھ گیا۔ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ عانیہ کو بے چینی ہوئی۔ آپ ماما سے بات کر لیں، جو وہ کہیں گے، میر ہادی نے دھیمے لہجے میں کہتے بنا اس کی جانب دیکھے بات مکمل کی۔ آپ کو کوئی اعتراض؟ عانیہ کو اس کا انداز کھٹکا تھا۔ اگر ماما کو کوئی اعتراض نہ ہوا تو مجھے بھی نہیں ہے۔ میں نے اپنے ہر معاملے میں صرف اپنی ماں کو اختیار دیا ہے۔ آپ بھی انہی سے ہر بات کی پرمیشن لیا کریں۔ او تھینک یو سو مچ کشش آنٹی مجھے بہت چاہتی ہیں۔ آئی نو وہ مجھے منع نہیں کریں گی، عانیہ نے خوشی سے چہکتے ہوئے کہا، اور پرجوش انداز میں وہ پھر سے میر ہادی کے قریب آ کے اس کا ضبط آزمانے لگی۔ ماما، ہادی نے ٹوکا۔ کشش آنٹی نہیں، ماما۔ ہادی کے پیار سے ٹوکنے پر عانیہ نے پلکیں جھکا کے اٹھائیں اور میر ہادی کا دل پھر سے پھسلتا ہوا محسوس ہوا۔ جی ماما۔ عانیہ زیر لب مسکرائی تو میر ہادی گہرا سانس خارج کرتا ڈریسز لیتا باتھ روم کی جانب بڑھا تھا۔ یہ مجھے واقعی میں ہارٹ اٹیک کروائے گی۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ فوراً سے راستہ روکا تھا۔ باتھ روم میں، اور کہاں؟ میر ہادی کو اس کا ٹوکنا سمجھ نہیں آیا۔ نہیں نہیں، آپ شاور مت لیجیے گا، آپ کا یہ زخم خراب ہو جائے گا، فکر مندی سے کہتے وہ میر ہادی کو بری طرح چونکا گئی تھی۔ مطلب آپ میری فکر کر رہی ہیں؟ میر ہادی کو ایک نئے احساس نے گھیرا تھا۔ کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ الٹا اسی سے سوال کیا۔ بہت مہنگا پڑ سکتا ہے آپ کو میری فکر کرنا، دھیمے لہجے میں کہتا وہ اب کی بار عانیہ کو ٹھٹھرا گیا تھا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ کچھ نہیں، میں چینج کر کے آتا ہوں، پھر تفصیل سے سمجھاتا ہوں۔ اس کے پاس سے گزرتے اس کے چہرے کو وار گرفتگی سے دیکھتے گھمگیر انداز میں کہا تھا۔ عانیہ کا دل اس کی بات پہ دھڑکا، لیکن اس کے جانے کے بعد نارمل بھی ہو گیا۔ موبائل آج وہ ہانیہ لے کے آئی تھی اور اب ابرش کو کال ملاتی اس سے بات کرنے لگی تھی۔ آپ بات کا بتنگڑ کیوں بنا رہے ہیں اعتصام؟ امی نے ایسا بھی کچھ غلط تو نہیں کہا، صرف یہی پوچھا کہ آپ کی کوئی بیٹی ہے۔ آپ تو ایسے ہی غصہ اعتصام نے ٹوکا۔ عروش، آپ جانتی ہیں آپ کی والدہ محترمہ نے کیا کیا؟ انہیں ضرورت کیا تھی پوچھنے کی؟ اعتصام نے لب بیچتے پوچھا تھا۔ ایسے ہی پوچھ لیا، کوئی خاص مقصد تو نہ تھا؟ عروش نے رخ موڑا تھا۔ عروش، بے جا سائڈ مت لیا کریں اور انہیں منع کر دیں کہ عانیہ کے سسرال والوں سے تھوڑا دور ہی رہیں۔ دوبارہ تکیے پہ سر رکھتے اعتصام نے آنکھیں موندے کہا تھا۔ اس کی بات پہ عروش کو مزید تیش دلا گئی تھی۔ اعتصام، اب آپ زیادتی کریں، میری امی اتنی بھی بری نہیں ہے جتنا آپ سوچتے ہیں۔ لہجہ رند سا گیا تھا۔ عروش، میں بحث کے موڈ میں نہیں ہوں، صبح ہاسپٹل جلدی جانا ہے، لائٹس آف کر دیں۔ پرنا اس کی جانب دیکھتے سنجیدگی سے کہا۔ عروش کچھ دیر تو دیکھتی رہی، آنکھیں بھی نم ہوئی تھیں، لیکن مزید کچھ بھی کہے بنا اٹھ کے لائٹس آف کرتی وہ بھی رخ پلٹ کے سونے کے لیے لیٹ گئی تھی، جبکہ آنسو بہہ کے تکیے میں جذب ہونے لگے تھے۔ چلو اللہ کا شکر ہے، سب کچھ بہت اچھا ہو گیا ہے، سکندر صاحب نے اندر آتے کہا، لیکن سمیرہ بیگم کے آگے سے خاموش رہنے پر وہ چونکے تھے۔ کیا ہوا؟ چپ چپ کیوں ہو؟ اور کس کا فون تھا؟ اس کے ہاتھ میں موبائل دیکھ کر وہ پوچھ بیٹھے تھے۔ داور کا کہہ رہا تھا کہ اگلے ماہ وہ اور کرن بچوں سمیت پاکستان آ رہے ہیں۔ دکھی انداز میں کہا، یہ تو خوشی کی بات ہے، 7 سال بعد وہ واپس لوٹ رہے ہیں، تو اس میں اداسی کی کیا بات ہے؟ سکندر صاحب کو ان کا اداس ہونا سمجھ نہ آیا۔ کیا ہو جاتا اگر میر ہادی کی شادی ان کے آنے تک رک جاتی؟ بس جھٹ پٹ سب کچھ کر دیا، میرا داور بھی گھر کی پہلی خوشی میں شامل ہو جاتا۔ بالآخر دل کا درد زبان پہ آ ہی گیا۔ اب آپ زیادتی کر رہی ہیں، اگر یامین یا کشش کو ان کے آنے کا پتہ ہوتا تو وہ کیا انتظار نہ کرتے؟ اور ویسے بھی آپ جانتی ہیں کشش کی کنڈیشن، پھر بھی ایسی باتیں کر رہی ہیں۔ سکندر صاحب ناراضگی سے بولے، بس اسی وجہ سے چپ کر جاتی ہوں، کشش نے بہت بڑا دکھ سہا ہے، اگر اس کی خوشی کی بات نہ ہوتی تو میں کبھی اتنی جلدی نہ کرنے دیتی۔ سمیرہ بیگم نے بھی ہاں میں ہاں ملائی۔ بس اللہ سے دعا کریں اللہ ہمارے بچوں کے نصیب نیک کرے اور ماضی کی کوئی پرچھائی ان کے حال پر نہ پڑے، گہرا سانس خارج کرتے کہا۔ آمین۔ سمیرہ بیگم نے دل سے کہا، کیس ہے اب وہ، کیسے ہیں وہ اب دونوں؟ آہان نے شان سے پوچھا تھا۔ بس زندہ ہیں، ان کو مرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ شان نے ویسٹ پہ ہاتھ رکھے اندر روم میں دیکھا، جہاں وہ دونوں بہنیں آکسیجن ماسک پہ بے ہوش پڑی تھیں۔ اور وہ زبیر، اس کا کیا بنا؟ اس کا پتہ چلا؟ سوچتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ رہا ایڈریس، لیکن وہ ان کا سگا بھائی نہیں ہے، یہ ایک ٹیم ہے، ان کا اصل مقصد کیا ہے یہ ابھی تک واضح نہیں ہو پایا۔ ایک بات سمجھ نہیں آئی، ہانیہ پہ انہوں نے پرسنل اٹیک کیا اور دوسری طرف عانیہ کو نکاح سے روکا، اس سب کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ آہان نے دماغ کے گھوڑے دوڑاتے ہوئے پوچھا۔ کہیں اس سب کا کوئی کنیکشن میر ہادی سے تو نہیں؟ آہان کے اچانک کہنے پر شان بھی چونکا تھا۔ ہو سکتا ہے، یہ تو اب ان کے ہوش میں آنے کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ شان نے لب بیچے تھے۔ اب ان کا ٹھکانہ کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، اور
اس زبیر کو بھی اب یہیں لاتا ہوں۔ احان نے غصے سے کہتے زبیر کا ڈریس لیا دھیان سے، وہ اس کے قبضے میں ہے جو آپ کی جانی دشمن ہے۔ شان نے اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے کہا۔ احان نے ایک تنبیہ نظر اس پر ڈالی اور باہر نکل گیا۔ ناؤ اٹس مائی ٹرن، جسٹ ویٹ اینڈ واچ، ہم کلامی سے کہتا وہ وہاں سے چھلاوے کی طرح غائب ہوا تھا۔ اور یار یہ دیکھو، اچانک سے میر ہادی باہر نکلتا بازو آنیہ کے آگے کر دیا تھا۔ یہ کیا ہوا؟ وہ بری طرح گھبرا گئی، اس کے زخم سے خون بہہ رہا تھا۔ معلوم نہیں، شرٹ چینج کرتے اچانک سے آپ یہاں بیٹھے۔ آنیہ نے مستعدی سے فرسٹ ایڈ باکس نکالا اور میر ہادی کے زخم کی ڈریسنگ شروع کر دی۔ آپ کو ہاسپٹل جانا چاہیے تھا، دھیمے لہجے میں کہا۔ کیا بہت زیادہ خراب ہو گیا ہے کیا؟ فکر مندی سے پوچھا۔ نہیں ٹھیک ہے، پریشان نہ ہو، آپ کو درد ہو رہا ہوگا کیا؟ آنیہ کو یہی لگا۔ نہیں، اسپٹ انداز میں کہا۔ وہ حیران ہوئی، اس کے چہرے پہ درد کے نہیں فکر مندی کے اظہار تھے۔ بس ہو گیا، آپ کو کیئر کرنی چاہیے، اٹھاتے نصیحت بھی کر دی۔ یہ ٹھیک کب ہوگا؟ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے ماتھے پہ بل لائے پوچھا تھا۔ آپ جتنی کیئر کریں گے اتنی جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر آپ کو اتنی فکر ہو رہی ہے تو آپ نے کوئی گولی کھائی ہی کیوں؟ اس کے پاس بٹھاتے ہوئے اس سے پوچھا تھا۔ میر ہادی نے آنکھیں موند دیں۔ مجھے ٹھیک ہونا ہے اپنی ماں کے لیے، وہ مجھے دیکھ دیکھ کر جیتی ہیں۔ اسی جذبے کے عالم میں کہتے وہ آنیہ کو مسمار کر گیا۔ اس کا چہرہ بلا کا دلکش تھا اور اس کے ہونٹوں کے اوپر ایک تل تھا جو آنیہ کو بہت اچھا لگتا تھا، لیکن وہ کبھی اس کا اظہار نہیں کر پائے گی، یہ بھی جانتی تھی۔ آپ اپنی ماما سے بہت پیار کرتے ہیں؟ آنیہ کے سوال پہ ہادی نے آنکھیں کھولتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پین کلر تھی جو اس نے ہادی کی طرف بڑھائی تھی۔ ہادی نے اس کے ہاتھ سے پین کلر لیتے پانی کے ساتھ اسے نگلا تھا۔ میری ماں میری جان ہے، میرا سب کچھ، میرے جینے کی وجہ ہے۔ میر ہادی اس کے بنا کچھ بھی نہیں ہے۔ میر ہادی آج پہلی بار اپنے دل کی بات آنیہ سے شیئر کرنے لگا تھا اور وہ اس کے پاس بیٹھے بہت دل دے کے سن رہی تھی۔ آپ کی ماما کتنی لگی ہیں، آپ ان سے کتنا پیار کرتے ہیں، وہ بہت مرغوب ہوئی تھی۔ میر ہادی نے گردن پھیر کے ایک نظر پاس بیٹھی اس لڑکی کو دیکھا جو بہت ہی معصوم تھی۔ اچانک سے ہاتھ ماتھے پہ گیا تھا۔ کیا ہوا؟ سر میں درد ہے کیا؟ سر دبا دوں؟ فکر مندی سے پوچھا۔ پلیز۔ آنکھیں بند کیے اس نے آفر کو ٹھکرایا نہ تھا۔ آنیہ کے نرم ہاتھوں کا لمس اپنے ماتھے پہ محسوس کرتا وہ دل کی ہارٹ بیٹ مس کر گیا تھا۔ ہاتھ بڑھا کے اس کی کمر کے گرد حمائل کیا، وہ اس کے اوپر ہی آن گری۔ بے اختیار پلکیں اٹھا کر اس دیوانے کو دیکھا جس کی آنکھیں بند تھیں لیکن جذبات منتشر تھے۔ آنیہ کے دل کی دھڑکن بھی تیز ہوئی۔ میر ہادی نے اس کے ہاتھوں میں کپکپاہٹ واضح محسوس کی تھی۔ آپ نے منہ دکھائی نہیں مانگی؟ اچانک سے یاد آنے پہ ایسے قریب کرتا پوچھنے لگا۔ آپ نے دی ہی نہیں؟ پلکیں جھکائے دھیرے سے کہا۔ صبح لے لیجیے گا، مسکراہٹ ہونٹوں تلے دباتے وہ بنا اس کی جانب دیکھے بولا تھا۔ جی، اس کی قربت نے آنیہ کی بولتی ہی بند کر دی تھی۔ آنیہ کو لگا وہ مزید پیش قدمی کرے گا لیکن وہ دھیرے دھیرے نیند کی وادیوں میں کھوتا چلا گیا۔ آنیہ نے اس کی بھاری ہوتی سانسوں کو محسوس کیا تو دھیرے سے پیچھے ہوتی اس پہ کمفرٹیبل ڈال کر وہیں ایک سائڈ پر بیٹھی پورے استحقاق سے اسے نہارنے لگی۔ وہ شخص بظاہر دکھنے میں جتنا سخت لگتا تھا اندر سے اتنا ہی نرم تھا۔ اس نے آنیہ کے ساتھ کوئی زور زبردستی نہ کی تھی۔ اس کا انداز، اس کی کیئر، اس کی باتیں، اس کا چہرہ، اس کا دل، وہ اس کی دیوانی ہوتی جا رہی تھی اور یہ سب بے اختیاری عمل تھا۔ وہ اس کے قریب ہوتی اس کے ماتھے پر پہلی پیار کی مہر ثبت کی اور جھٹ سے پیچھے ہو گئی، رخ پھیر لیا۔ اسے ڈر لگا کہ کہیں وہ جاگ نہ جائے اور اس کی چوری پکڑ نہ لے، لیکن وہ گہری نیند میں تھا۔ آنیہ نے وہیں اس کے پاس سر ٹکایا، مسکراتے اسے دیکھا اور آنکھیں موند گئی، جبکہ میر ہادی نے آنکھیں کھولے اسے دیکھا۔ اس کا عمل وہ محسوس کر چکا تھا لیکن اظہار نہ کیا۔ وہ اسے اپنے دل کے قریب محسوس ہوئی۔ وہ نہیں جانتا تھا یہ کیسا احساس ہے لیکن وہ اس کے حواسوں پہ بری طرح چھا رہی تھی۔ اس کی طرف رخ کرتا، اس کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ کرتا، وہ اس کی سانسوں کو محسوس کرتا اپنے اندر اتارنے لگا، جبکہ وہ اب نیند کی وادیوں میں کھو چکی تھی۔ زبیر تک وہ پہنچ گیا تھا لیکن سامنے اس کی سپاہی گرل کھڑی سے دعوت دے رہی تھی لڑائی کی، اور وہ اپنا ماسک درست کرتا آج دو ہاتھ کرنے کے چکر میں تھا۔ سارے حساب آج وہ پورے کرنے کے چکر میں آگے بڑھا۔ ارادہ بھی اپنا غصہ ضبط کرتی، وہ بھی غصہ ضبط کرتی، پیش قدمی کرتی، سامنے والے کو اچھا خاصا سبق سکھانے کے موڈ میں تھی۔ جاری ہے۔